अच्छा, वो एक अदबी प्रोग्राम करते थे। ये जो तलफ़ुज़ आजकल काफ़ी मास्टर बने हुए हैं ना तलफ़ुज़ ठीक करने के, और नई इजाद बना के बैठे हुए हैं, ये सूफ़ी तबस्सुम साहब किया करते थे। ये सारा हम रेडियो का चोरी, पुराने बुजुर्गों का चोरी काम कर रहे हैं। भी बात बताऊं, मैं बखुदा ज़ाती तौर पे मुझे कोई कॉमेडियन कहता है तो मुझे गुस्सा चढ़ता है। यार आफ्ताब इकबाल जो है वो मेरा छोटे भाइयों जैसा है। मेरे साथ उसने आप लोगों का बैठ के बड़ा पहला प्यार मोहब्बत नहीं, पहला उसने शो मेरे साथ बैठ के किया हुआ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत सीनियर आदमी हूँ और मैं करता रहा हूँ काम, और उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो आफ्ताब इकबाल कहता है ना जी, अमानुल्लाह खान या फलां फलां, एक तो वो कैटेगराइज करने वाला कौन होता है, वो एक दो चीज़ें ऐसी जज्बाती हो के शायद कह जाता है कि वो मुझे अच्छी नहीं लगती। वो किसी ने कनाडा में उससे पूछा जी सुहेल अहमद को आपने क्यों छोड़ दिया, या वो क्यों आपको छोड़ के चला गया, कहते बस ये जहाँ बैठा हूँ यही वजह है। उन्होंने कहा क्या मतलब, उन्होंने कहा मैं उसे कहता था कि लाइव शो करना है हस्बे, वो कहता था नहीं मैं नहीं कर सकता। अबे बेवकूफ आदमी, पिछले 30 साल से मैं लाइव परफॉर्मेंस ही करता रहा हूं। लाइव परफॉर्मेंस मुझे क्या बता रहे हो? मुझे क्या बता रहे हो? तुम तो आए हो बड़े बाद में। और उसने अजीब सी बात की, वो मतलब वो गुफ्तगू करता हुआ ना ऐसे चौड़ा हुआ होता है और मुझे बड़ा हासा आ रहा होता है कि चल ब्रम। मैं उसे शुरू से खोचल कहा करता था, बड़ा खोचल है तू, और वाकई वो बड़ा खोचल है। अभी एक वो कुछ कसौटी सी बनाया हुआ उसने प्रोग्राम, कसौटी। हाँ, कसौटी। उसमें उसने मेरे नाना का किसी को कह दिया, खुद सारा वो प्लान करके ही करता है। मैं पागल तो नहीं हूं ना, मैं यही काम कर रहा हूं यार। तो वो डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर जो बाबा पंजाबी, जिसको बाकायदा अयूब खान के दौर में गवर्नमेंट ने कहा, मैं कायद एक्टर को नहीं मानता, मैं लीडर एक्टर को नहीं मानता, मैं राइटर और डायरेक्टर को मानता हूं। पहले राइटर फिर डायरेक्टर, और अगर ये दोनों यकजा हो जाएं तो फिर ये दो आदशाह होते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, आप बतौर एक्टर बड़े मोहतरम हैं, मैं बड़ी दीद करता हूं और दिल से करता हूं। ये जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हर चैनल ने मक्खी पे मक्खी मार प्रोग्राम शुरू कर रखा है, क्या किसी को ख्याल आया है कि वो जाके तरला करे अनूप साहब का, अताउल्लाह कासमी साहब का, डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का? ये अब भी मौजूद हैं, ऐदे हाजिर के लोग हैं, बहुत बड़े नाम हैं, क्योंकि ये राइटर्स हैं। कि वो कहता था कि राइटर और डायरेक्टर ही वाकई बाप होता है हर चीज़ का। बतौर एक इदारा, मैं एक राइटर हूं ना, राइटर इदारा होता है। मैं टीवी में आने से पहले सिर्फ राइटर था, और मैं बुनियादी तौर पे एक राइटर हूं। अब भी मेरे दोस्त जानते हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। अब अगर आपकी बुद्धि में ये बात समा गई हो कि मैं चीज़ों को प्रायोरिटाइज किस तरह करता हूं, यार आफ्ताब इकबाल जो है वो मेरा छोटे भाइयों जैसा है। मेरे साथ उसने आप लोगों का बैठ के बड़ा पहला प्यार मोहब्बत नहीं, पहला उसने शो मेरे साथ बैठ के किया हुआ है। आप मुझे छोटा भाई भी कह रहे हैं, आप मुझे ये भी कह रहे हैं कि बड़ा प्यार है मेरे साथ आपको। मैं कभी इसलिए उस पर बात नहीं करता आफ्ताब से कि मेरा बड़ी वो इज्जत करता है। सच्ची बात जो है वो जब भी मुझे मिलता है, भाईजान क्या हाल है, ठीक है ये। तो अगर आपको सचमुच प्यार होता तो आपको अपने अंदाज पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए था। इस तरह तो नहीं बात करते। बातें ज्यादा हो रही हैं, काम कम हो रहा है। कौन किधर चला गया, कौन कितने पैसे ले गया, कौन। भाई, पैसे के बारे में आपके जो नजरियात हैं वो बड़े गलत हैं कि पैसा तो कुत्ती होती है। पैसा कुत्ती होती है, हाथ में रिज़्क़े हलाल की रोटी ले लें तो ये कुत्ती पीछे पीछे चलती है। क्या फजूल सा एक थर्ड क्लास सा ये आपने किसी जगह से डायलॉग पढ़ रखा है, सुन रखा है। तो पैसे क्या होते हैं? पैसे क्या होते हैं? कसौटी में आपके नाना हुजूर डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर साहब के बारे में जो फिक्र चुस्त किए, जो बात की, कसौटी सी बनाया हुआ उसने प्रोग्राम, कसौटी। हाँ, कसौटी। उसमें उसने मेरे नाना का किसी को कह दिया। मैंने अब शो के बाद कंसल्ट किया है कि अगर फ़कीर साहब के बारे में कहीं मुझसे कुछ तसाहुल हो गया हो, कोई स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, या मैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ वो बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि ये एक ऐसा मसला है कि हम देख रहे हैं कि हम इस सोशल मीडिया को किस तरह
استعمال کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے ہم اپنے مسائل اور اپنی ایگو اور اپنی نارسسزم جو ہمارے اندر ہے، جو ہمارے اندر ایک اپنے آپ کو منوانے کا ایک ذریعہ ہے، وہ بنا رہے ہیں، اور اس کو بتانے کے لیے اور پرسنل لڑائیوں کو اور پرسنل گرجز کو اس کے اوپر لا کر عوام سے فیصلہ کروا رہے ہیں. اور وہ کون کروا رہے ہیں؟ وہ لوگ جو اس ہمارے معاشرے کے بڑے لوگ ہیں، بڑے نام ہیں، فنکار ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، یا اس سے زیادہ یہ سمجھیں کہ وہ لوگ جو کہ بہت نامور ہیں. پہلے اس سلسلے میں سیاستدان تو ہم ان کی بات نہیں کرتے، چونکہ سیاسی لوگ تو ہمیشہ سے ہی یہ سمجھا کہ یہ ہمیں ان کو اپنی تشہیر جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ضروری ہوتی تھی. لیکن اب یہ دیکھنے میں آیا کچھ عرصے سے کہ وہ لوگ جو کہ ایک ادیب اور رائٹرز ہیں، اگر وہ اس طرح، یا فنکار لوگ جو ہیں وہ اس طرح آگے آ کر اپنی پرسنل لڑائیوں کو، اور ایسے بڑے معتبر نام جو ہیں وہ آئیں، تو یہ کچھ مناسب نہیں لگتا. تو اس سلسلے میں آج میں نے بات کرنی ہے ایک بہت اپنے دو پیارے، میرے بڑے محترم اور پیارے دوست، میرے بھائی. ایک تو ہمارے ہیں آفتاب اقبال، ظفر اقبال صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ، اور دوسری طرف ہیں سہیل احمد، جو وہ بھی ہمارے بہت قریبی جسے کہتے ہیں دوستوں میں اس طرح یوں شامل ہیں. پہلے تو ہیں آفتاب اقبال اور دوسری طرف ہیں سہیل احمد. دونوں ہمارے معاشرے کے بہت معتبر نام ہیں، نامور لوگ ہیں. اور یہ ایسا ہے کہ ان کا اگر ان کے تاریخی حوالے دیکھیں تو پرسنلی بھی میں ان کو کسی نہ کسی حوالے سے جانتی ہوں، چونکہ سہیل احمد کا کچھ مشاعروں میں ہمارے ساتھ انہوں نے شرکت بھی کی. اور اس کے علاوہ ظفر اقبال جو آفتاب اقبال کے والد صاحب ہیں، وہ ایک عرصہ تک میرے ساتھ کام بھی مجھے کرنے کا موقع ملا. تو اس کے اللہ پاک، انہوں نے اگر آڈیٹوریم میں آلو سٹور کیے ہوئے ہیں تو ان کو پھر مشاعرہ گرمیوں میں کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اگر یہ کھلے میدان میں مشاعرہ کریں تو ان کو نیچے گدے بچھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک 2 گھنٹے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھنے کے بعد اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اگر یہ سردیوں میں باہر مشاعرہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر پگھی ہوئی انگیٹھیاں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ایف سی کالج والے جب داخلہ دیتے ہیں تو ان کو ساتھ ایک کینیڈا کی جیکٹ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بہت شکریہ بیٹے، بہت شکریہ. یہ رہی ہوں کہ کس طرح یہ بڑے ان لوگ جو ہیں وہ سیلف ڈیفینس کر رہے ہیں، اور کس طرح یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام کیا کہہ لوں کہ بلکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا کوئی اگر دیکھا جائے تو معاشرے کو انوالو کر رہے ہیں. اور آج ایک نشانہ بنانے کے لیے عوام بھی ہماری اسی طرف چل پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو لوگ فالو کرتے ہیں. اور آپ اگر تھوڑا سا پیچھے نظر دوڑائیں تو حسب حال جو پروگرام تھا وہ جب شروع ہوا تو ڈرائیونگ سیٹ پر جو لیڈ کر رہے تھے وہ آفتاب اقبال تھے، اور اسی طرح اسی کے برابر کے حصے میں جو تھے سہیل احمد صاحب تھے. اب یہ دونوں ایک ہی پائے کے لوگ ہیں، لیکن دو مختلف انسان ہیں. ان کی چوائسز مختلف ہو سکتی ہیں، ان کی پرسنالٹی کے کلٹ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ان کے سٹائل ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ویئرنگ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے. اب اگر ان کا خاندانی روایت بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ دونوں کا جو خاندانی حوالہ ہے وہ ادبی اور بہت خدمت گزار لوگ ہیں. اور یہ لوگ جب اس طرح طریقے سے ہم ایک جیسے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے صحافی
اتنا افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی آفتاب اقبال نے ایک ایسا نئی روایت کو جنم دیا تھا جو تھیٹر میں جس وقت کے تھیٹر کے وہ لوگ کامیڈین جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آفتاب اقبال نے ایک ایسا پروگرام شروع کیا جس کے اوپر ان لوگوں کی روزی روٹی لگی۔ اچھا، اب ان لوگوں کو کہا کہ آپ آئیں اور کام کریں، اور پھر ایک بھیڑ چالی ہمارے یہاں تو لگ جاتی ہے سارے ہی پروگرام جو ہیں۔ یعنی اگر میں یہ سمجھوں کہ آفتاب اقبال نے ایک ٹرینڈ سیٹر تھے، جبکہ انہوں نے کامیڈین کو جو ایک ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک بہت ہی لو لیول پر کامیڈی آ گئی تھی اور تھیٹر میں، تو اس کو انہوں نے کلاسیکل وجود دینے کی کوشش کی، یعنی کہ ان کو لا کے مین میڈیا میں لا کر اس کو کھڑا کر دیا، اور یہاں تک ہو گیا کہ بڑے سے بڑے چینل کی ایک ہر پروگرام کی ایک ضرورت بن گئے وہ کامیڈین۔ اب آپ یہ جب ساری ہسٹری کو دیکھیں تو ہم پھر فیصلہ عوام پر نہیں چھوڑنا چاہیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کو ہم نے وہ دکھایا اور عوام نے وہ دیکھا۔ اب جب ہم ان ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں تو اب یہ لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اگر آپ ایک پروگرام سے الگ ہو گئے، اگر آپ ہم کسی کی بات ہمیں پسند نہیں آتی تو اس کو خدارہ یوں اس طریقے سے جس طریقے سے ہم میڈیا میں لا کر یا پوڈ کاسٹ میں یا اپنے انٹرویو میں ایک دوسرے کو نشانہ بناتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، چونکہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں۔ اگر میں بات کروں، مجھے بہت عزیز ہیں یہ عزیزی صاحب سہیل احمد، تو سہیل وڑائچ نے کچھ عرصہ پہلے جیو کے ساتھ ایک دن میں پروگرام کیا تو انہیں کامیڈین کہا، تو وہ بھی ان کو ناگوار گزرا۔ سہیل صاحب، جو کامیڈین ہوتا ہے، جو معاشرے پہ ایک گہری نظر رکھتا ہے، پھر اس میں سے مزاح پیدا کرتا ہے، بڑے بڑے چارلی چیپلن جیسے بڑے مزاح نگار ہوئے ہیں، کامیڈین ہوئے ہیں، آپ کس طرح سے معاشرے کو شروع سے دیکھتے تھے کہ آپ کے اندر مزاح پیدا ہو گیا؟ میں کامیڈین نہیں ہوں جی، میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کامیڈین نہیں سمجھا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں سہیل احمد صاحب، آپ کامیڈین کے نام سے ہی جانے پہچانے جائیں گے، بھلے آپ ایک رائٹر ہیں اور واقعی آپ کا خاندانی حوالہ جو ہے وہ رائٹرز کا ہے، اور آپ کے ساتھ آپ تو بات بھی کرتے ہیں، تو یقین مانیں مجھے یاد ہے ابھی ایک مشاعرے میں ایف سی کالج میں نے آپ کے ساتھ شرکت کی، اور اس میں آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کس طرح دعا پڑھی، تو وہ بھی کامیڈی کے انداز میں پڑھی۔ اچھا جی، اچھا جی بیٹے، میں سمجھ جاؤں۔ اچھا، میں آپ کی یہ بھی سمجھ رہا ہوں اور یہ بھی سمجھ رہا ہوں۔ میں شاعر بالکل نہیں ہوں، یہ طاہر صاحب نے غلط تعارف کروایا میرے بزرگوں کا، بھائیوں کا تعلق، یہ بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں، بالکل شاعری سے ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں اتنے پیارے شاعروں کو ہم نے سنا ہے، اور اس میں ویسے بھی چک مارنے کی بھی ضرورت نہیں کر سکتا۔ میں تو آپ کے لیے دعا کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ مل کے آپ نے آمین بھی کہنا ہے۔ اللہ پاک ایف سی کالج والوں کو کسی آڈیٹوریم کے اندر مشاعرہ کرنے کا، تو آپ کا وہ حوالہ بڑا ہی محترم اور بہت ہی محتشم ہے، یعنی کہ اس کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے آپ کا بات کرنے کا، تو یہ آپ نے اپنے آپ کو فنکار کے، یہ آپ کے اوپر مہر نہیں لگتی، بلکہ یہ آپ کو بہت خوبصورت انداز سے لوگ آپ کی بات اسی انداز سے سننا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ رب کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے، تو اس کو پہلے تو نگیٹ نہ کیجئے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں ہم دونوں کے درمیان ان فیصلے کو کہنے والے کہ کون اچھا کون برا، چونکہ دونوں کے دونوں ہمارے جو احباب ہیں، دونوں کے دونوں بہت ہی محترم ہیں، اور اپنی اپنی جگہ پر ان کے مقام بہت اعلیٰ ہیں، لیکن انہوں نے بڑی کوشش کی معاشرے کو بدلنے کی، روایت کو، لیکن یہ جو بھی روایت چلی ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنے کی، سب سے پہلے تو اس میں سہیل احمد کو کہوں گی کہ انہوں نے
کس انداز سے جب احمد بٹ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بالکل ایک سمپل کویسچن کیا تو یوں لگا کہ جیسے وہ آج کے پوڈ کاسٹ میں پتہ نہیں کیوں اس ویو میں آ گئے کہ انہوں نے آفتاب اقبال کے بہت سے ان کی باتیں کرنے لگ گئے اور ان کے بارے میں ایسے ہی بیان دینے لگ گئے جو کہ ضروری نہیں تھا. چلے اگر وہ ہو گیا تو آفتاب اقبال نے اگلے دن ہی آ کے اس کا جواب دے دیا. تو یہ کوئی روایت اچھی نہیں ہے. یہ سنیے اور دیکھیے اور پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ ہے کیا. دیکھا کہ سہیل احمد کے آئیڈیاز بہت اچھے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عوام نے ہی قوم بنانا ہے, یہ بھی باتیں کرتے ہیں. تو اس میں لالچ اور خواہش کی بھی بات اپنے پروگرام میں کر رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ پورا پروگرام دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ کس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں کیسے ٹریننگ دی جاتی ہے. تو خدارا آپ بھی تو ٹرین کیجئے اپنی قوم کو, چونکہ ہماری طرح کے فنکار جو ہیں, ہم رائٹرز جو ہیں, میں یا آپ یا اور لوگ یا فنکار جو ہیں, ہم کون ہیں؟ ہم پورا ایک انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. آپ لوگ ایک انسٹیٹیوشن ہیں, لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. تو خدارا ان لڑائیوں میں جھگڑوں میں وقت ضائع نہ کیجیے, اس لیے چونکہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں. تھوڑا سا پیچھے نظر دوڑا کر دیکھیں تو طنز و مزاح کا یہ دور جو بھی چل رہا ہے یا کچھ عرصے سے تقریباً 15 برس ہو گئے, جس میں تقریباً ہر ٹی وی چینل پر سامنے کامیڈین کو بٹھا کر مہمان سے اس کا مذاق اڑوایا جاتا ہے یا جگت لگائی جاتی ہے. اب شاید مجھے لگتا یوں ہے کہ اس کا زوال آنے والا ہے, چونکہ اب تو ہر فنکار جو ہے جگت باز بننا پسند کرتا ہے, کیونکہ ان کے ریٹ بھی عام فنکاروں سے آپ کو معلوم ہے کہیں زیادہ ہوتے ہیں. تو پلیز آپ لوگوں کو یہ دکھائیں جو آپ دکھانا چاہتے ہیں, وہ نہ دکھائیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, چونکہ ہمیں ایکچولی ان کے مائنڈ سیٹس کو بدلنا ہے. آپ لوگ جو ہیں یا ہم لوگ جو ہیں, ہم ان کو وہ دیں جو کہ ہمارا شعور ہمیں بتاتا ہے. تو اس لیے اس طرح کی باتیں کرنے سے ہم ایک اچھی روایت کی ابتدا نہیں کر رہے, تو اس کو یہیں پر ختم کرنا چاہیے. آج مجھے ایک اپنے مینٹور اور آپ کے بھی مینٹور بابا اشفاق احمد یاد آ رہے ہیں. اگر وہ ہوتے تو وہ تو لوگوں کو انگلی پکڑ کے آگے لے کے جاتے ہوتے تھے, وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے. تو یہی ہمارے مینٹور ہیں, وہی ہمارے ٹرین لوگوں نے ہمیں کیا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو صلح جوئی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. اب دیکھنے میں یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں کی, چونکہ مجھے ان سارے کے پیچھے سیاست ہی نظر آ رہی ہے, اس لیے کہ دونوں کے سیاسی اوپینینز اپنے اپنے ہیں. یعنی کہ ایک مجھے لگ رہے ہیں ایک پارٹی کے اور دوسری پارٹی کے. تو خدارا اس کو سیاست کو اپنے دلوں سے خارج کر دیں اور پیورٹی کے ساتھ ملیں, چونکہ آپ نے دنیا کے تمام ممالک دیکھ لیے جیسا کہ سہیل احمد بتا رہے تھے, اور آفتاب نے بھی بہت کچھ دیکھ لیا. تو اب آپس میں صلح جوئی کے ساتھ اپنی اگلی بزرگی کی زندگی کو گزاریے, یہی میرا پیغام ہے. اور سب آپس میں مل کر کام کریں تاکہ اپنی اس روایت کو زندہ رکھیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اب اپنی عوام پہ چھوڑ دیں, قوم پہ چھوڑ دیں کہ وہ ہمیں کس انداز میں دیکھ رہے ہیں. چونکہ یہ دونوں صاحب جو ہیں یہ پولیٹیکل انالیسس بھی دیتے ہیں اپنے پروگرامز میں, اور انفوٹینمنٹ کا بھی پروگرام, یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پروگرام جو ہیں انفوٹینمنٹس بھی ہیں. تو وہ ایک رائے دیتے ہیں دونوں, اسپیشلی آفتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ رائے دیتے ہیں اور رائے قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر شخص کا اپنا ہے, لیکن اس کو پولیٹکس کو اس حد تک نہ کیجئے کہ آپ پرسنل باتیں کرتے رہیں. تو اب اس پہ ہمارا انالیسس بھی جو ہے, میرا انالیسس یہ ہے کہ دونوں صاحب اپنی اپنی اوپینین, اپنی آئیڈیالوجی اپنے ساتھ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور معاشرے کی ترتیب صحیح معنوں میں ایسے دیں جیسے کہ معاشرے کو اس وقت ہماری ضرورتوں کے مطابق ہونا چاہیے. یہی میرا مشورہ ہے اور یہی میرا پولیٹیکل اور سوشل انالیسس ہے اس پھڈے کے بارے میں. تو کیا مجھ کو میرے اللہ پر نہیں ہو سکتا؟ یعنی یہ مجھ سے کتنی سپیریئر ہے اور کتنی عرفہ والا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے گھر بھی ملے گا, حفاظت بھی ملے گی, کیئر بھی ملے گی, پروٹیکشن بھی ملے گی, اور میں آرام سے یہ زندگی بس. لیکن میرے اندر یہ چیز جو ہے یہ اس طرح سے معجزہ نہیں ہے جیسے بلی کے اندر معجزہ ہے, وہ یقین کے ساتھ چل رہی ہے, اور میرا یقین جو ہے وہ ڈگمگا رہا ہے. خیر میں اٹھا
बावर्ची खाने में जाके जो मेरी ड्यूटी, उसको दूध उसका निकाल के दिया और वो थाली में दूध लपड़ने लगी। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत खूबसूरत बात करने वाली हूँ, और जब हम एक बहुत अच्छी बात करें तो उसमें हम नेचर को साथ जब लेकर ना चलें, हम कुदरत को ना साथ लेके चलें, तो हम कुछ बयान ही नहीं कर सकते। ये देखें, ये इस वक्त आसमान पर बादल छाए हैं, नीचे ग्रीनरी है, नए पत्ते आने को हैं, और पुराने पत्तों ने अपनी जगह दे दी है। वो किस तरह दी है? वो इस तरह के, ये देखें, नीचे पड़े हैं पुराने पत्ते, ऊपर से निकल रहे हैं नए पत्ते। तो ये हमें क्या सबक दे रहे हैं कि हमें अपने से आने वालों के लिए रास्ते इस्तेमाल करने हैं। ये तो हो गया नेचर का असूल। तो हम इंसान जो आज की दुनिया में रह रहे हैं, हम क्या समझते हैं कि हम किस तरह कुदरत से हम सबक ना सीख सकें? हम उन्हीं तरीकों पे इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी को चल के अगर करेंगे, अगर उसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, तो हमारे लिए ज़िंदगी जो है वो आसान होगी। ज़िंदगी का मकसद समझना आसान होगा। खुदारा ज़िंदगी का मकसद समझिए। इसका मकसद क्या था?